बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSC डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद जाहिद शरीफ चौधरी। नाजरीन, आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना के हवाले से दायर नज़र ثانی दरख्वास्तों पर होने वाली बड़ी समाअत के हवाले से आगाह करूँगा कि इस 1 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली समाअत में क्या कुछ हुआ और कमरा अदालत का माहौल कैसा था और इसमें कौन से लोग कमरा अदालत में मौजूद थे और सारी समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने क्या अहकाम दिए और कब तक यह समाअत मुलतवी हुई है। तो नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अहम समाअतों के हवाले से अहम ख़बरों के हवाले से ताज़ा तरीन वीडियोज़ आपको बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैज़ाबाद धरना के हवाले से दायर नज़र ثانی दरख्वास्तों पर समाअत की। ये फ़ैसला फरवरी 2019 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आज के हैं इन्होंने तहरीर किया था और जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की थी, जिसके बाद काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ फिर इमरान खान के दौर में रेफरेंस दायर हुआ और वो 2 साल तक तकरीबन वो रेफरेंस का सामना करते रहे और फिर बाइज़्ज़त उसमें बरी हो गए और रेफरेंस की कार्रवाई सारी ख़त्म हो गई। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस का जो जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उनके दौर में बस आपस में उनका कोई सुलह नहीं रही और कोई ज़्यादा उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, जिसकी वजह से काफ़ी माह तक आखिरी उमर अता बंदयाल के फाइज़ ईसा साहब किसी बेंच में भी नहीं बैठते रहे और फिर उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद वो चीफ जस्टिस बने और अब वो भरपूर फार्म में हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, वकला को ठीक कर रहे हैं और इदारों को जो मुल्की जो इदारे हैं उनको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका तकरीबन 1 साल रह गया है और देखते हैं कि वो उसमें कामयाब होते हैं कि नहीं। नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल ये है कि जब हम सुबह पहुँचे हैं अदालत तो अभी जजेस नहीं आए थे। जजेस 9:35 पर कमरा अदालत में आए और हमने देखा कि शेख रशीद अहमद साहब गुज़श्ता समाअत पर उनका ज़िक्र हुआ था कि उन्होंने दरख्वास्त वापस लेनी है तो वो अपनी हदायत जारी करें। तो आज वो अपने वकील सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के हमरा पेश हुए तो उन्होंने कमरा अदालत में वो बड़े दुबक कर और खामोशी से बैठे रहे। सारा दिन उनको बिठाए रखा है चीफ जस्टिस साहब ने। और समाअत का अहवाल इस तरह है कि जब जजेस कमरा अदालत में आए थे 9:35 पर, उससे कुछ देर पहले ही जो रीडर हैं खातून हैं उन्होंने बताया आवाज़ ऊंची से कि जो सप्लीमेंट्री कास्ट लिस्ट है वो 11:30 बजे वो केस सुना जाएगा। तो इसका मतलब ये था कि जो फैज़ाबाद धरना के हवाले से जो 2 दरख्वास्तें अब बच गई हैं, बाकी सब तो वापस ले ली गई। एक शेख रशीद अहमद की थी और एक वज़ारत दिफा की दरख्वास्त है जो हुकूमत पाकिस्तान ने सेक्रेटरी डिफेंस के तवस्सुत से दायर कर रखी है। तो इसका मतलब ये था कि उनकी समाअत अब जो बाकी नॉर्मल रूटीन के केसेस थे 10 उनकी समाअत के बाद होगी। 11:30 बजे 11 बजे वक्फा हुआ और फिर 11:30 बजे जजेस 35 मिनट पर वापस आए और 12:10 पर जाकर तकरीबन सारे केस ख़त्म हुए और उसके बाद फिर ये फैज़ाबाद धरना के हवाले से नज़र ثانی दरख्वास्तों पर समाअत शुरू हुई। समाअत के आगाज़ पर ही अटारनी जनरल और शेख रशीद के वकील जो थे सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट वो रोस्ट्रम पर आ गए और शेख रशीद भी आकर उनके पीछे खड़े हो गए
تو سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے نیا کمیشن قائم کر دیا گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن انہوں نے پیش کیا۔ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی حکومت نے ریٹائرڈ آئی جی پولیس ڈاکٹر سید اختر علی شاہ کی سربراہی میں کمیشن قائم کیا ہے۔ تین رکنی کمیشن میں سابق آئی جی اسلام آباد پولیس طاہر عالم خان اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ خوشحال خان بھی شامل ہیں، جبکہ عدالت نے نوٹیفیکیشن میں درستگی کے لیے اٹارنی جنرل کو 1 ہفتے کا وقت دے دیا ہے۔ درستگی یہ ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ اس میں وزارت دفاع کا نمائندہ کیوں نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو 9 درخواستیں اکٹھی دائر کی گئی تھیں اس کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جائیں کہ یہ کوئی کسی کے کہنے پر کی گئی تھیں یا لوگوں نے خود کی تھیں، اس حوالے سے بھی جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس کمیشن کے اس میں لکھا جائے۔ تو اس پر اٹارنی جنرل نے ہاں ان سے کی ہے کہ میں ٹھیک ہے اس میں دوبارہ نوٹیفیکیشن یہ جاری کرواؤں گا، یہ 1 ہفتے کا وقت دیا جائے۔ تو عدالت نے انہیں وہ وقت بھی دے دیا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 22 جنوری تک ملتوی کر دی ہے اور عدالت نے 2 مہینے کا وقت دیا ہے کمیشن کو کہ وہ اپنی جو فائنڈنگز ہیں، اپنی تحقیقات ہیں وہ مکمل کر کے عدالت میں جمع کرائے۔ جبکہ عدالت نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی جانب سے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ عدالت نے سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم کی جانب سے کمیشن پر اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ ہم کیا سارائیوں پر بات نہیں کریں گے، پہلے کمیشن اپنی رپورٹ پیش کرے پھر کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ ہم قانون کی عدالت ہیں، ہم کیا سارائیوں پر نہیں چلتے۔ 60 روز بعد پتہ چل جائے گا کہ ہمارے خدشات جو تھے وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے۔ کام ابھی شروع نہیں ہوا اور پہلے ہی شک کر دیں، امید ہے 60 روز بعد سابق چیئرمین پیمرا کی بات غلط ثابت ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کمیشن اگر کسی کو طلب کرتا ہے اور وہ پیش نہیں ہوتا تو کمیشن اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے اس کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے کمیشن کے قیام کا نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنایا، جس میں کمیشن کے ٹی او آرز میں کہا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن قیام کے 2 ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ انکوائری کمیشن ٹی ایل پی جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس کی غیر قانونی مالی امداد کرنے والوں کی تحقیقات کرے گا۔ کمیشن فیض آباد دھرنے کے حق میں بیان اور فتویٰ دینے والوں کے خلاف ایکشن تجویز کرے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ کوئی پبلک آفس ہولڈر قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب تو نہیں ہوا۔ انکوائری کمیشن فیض آباد دھرنے کے ذمہ داران کے خلاف ایکشن تجویز کرے گا۔ اس کے علاوہ انکوائری کمیشن پیمرا رولز کی خلاف ورزی کرنے والے کیبل آپریٹرز اور براڈ کاسٹرز کے خلاف بھی تحقیقات کرے گا۔ کمیشن پیمرا رولز کی خلاف ورزی کرنے والے کیبل آپریٹرز اور براڈ کاسٹرز کے خلاف تحقیقات کرے گا۔ کمیشن میڈیا اور سوشل میڈیا پر نفرت اور تشدد پھیلانے کی جانچ اور اس کے بچاؤ کی تجاویز دے گا۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق کمیشن تعین کرے گا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں سرکاری ملازم یا اشخاص فیض آباد دھرنا میں ملوث ہیں یا نہیں۔ کمیشن پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دھرنوں، ریلیوں، احتجاج سے نمٹنے کی تجاویز بھی دے گا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کمیشن میں شمولیت کے لیے ارکان کی رائے بھی لی گئی ہے یا نہیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ رائے لی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کمیشن آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بنایا گیا ہے، یا پھر یہ کہ یہ ٹرینڈ سیٹر ہوگا اور تاریخ قائم کرے گا، تاریخ لکھے گا۔ مطلب اگر وہ اچھا کام کرے گا اور ذمہ داروں کا تعین کرے گا اور تو یہ اچھی چیز ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کے آخری فقرے میں ترمیم کریں گے یا نہیں۔ اس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ہو جائے گی۔
دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائزہ نے شیخ رشید احمد کے وکیل سردار عبدالرزاق ایڈوکیٹ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ کی غیر موجودگی میں نظر ثانی درخواست خارج کر کے آپ کے حقوق کی خلاف ورزی نہ کر دیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ سب ایک ہی دن اچانک ساری نظر ثانی درخواستیں آ جاتی ہیں۔ آپ کو بھی کسی سے ہدایات ملی تھیں کہ درخواست دائر کر دو۔ اس حوالے سے ایک کمیشن بھی بنا ہے۔ یہ مذاق نہیں، پاکستان مذاق نہیں، سارے پاکستان کو سر پر نچایا۔ واپس لینا ٹھیک بات ہے، جو غلطی ہے ہمیں بتائیں۔ سرکار بھی کہتی ہے کہ نظر ثانی پڑی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ فیصلے پر سماعت کے لیے درخواستیں مقرر کیوں نہیں ہوئیں، یہ الگ معاملہ ہے۔ ہم بھی قابل احتساب ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنا احتساب کریں گے۔ جب تک اپنا احتساب نہیں کریں گے تو دوسروں کا احتساب کس طرح کریں گے؟ جو مرضی کیس لگا دو اور جو مرضی نہ لگاؤ، یہ ایسے اب نہیں عدالت میں چلے گا۔ سماعت کے لیے مقرر کیوں کوئی سچ بولنے کو تیار نہیں؟ آج کل کی بات نہیں، بلکہ یہ درخواست 7 مارچ 2019 کو دائر ہوئی تھی۔ عدالتیں در پردہ مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوں گی۔ ہمارے سامنے جو چیزیں آئیں ہم نے لکھ دیں۔ کیا سپریم کورٹ بھی باہر سے کنٹرول ہو رہی تھی؟ ایسے نظام کو مینیپولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے نظر ثانی درخواست آخر دائر ہی کیوں کی تھی؟ اس پر وکیل کا کہنا تھا کہ شیخ رشید کو کچھ غلط فیصلے میں ISI کی رپورٹ میں نام آنے پر غلط فہمی ہو گئی تھی، اس لیے درخواست دائر کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا کہ اوپر سے حکم آیا ہے تو نظر ثانی دائر کر دی۔ سچ سب کو پتہ ہے، بولتا کوئی نہیں، کوئی ہمت نہیں کرتا۔ وکیل شیخ رشید نے کہا کہ آج کل تو سچ بولنا اور ہمت کرنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آج کل کی بات نہ کریں، ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ مذاق نہیں ہے، پورے ملک کو آپ نے سر پر نچا دیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہمیں باہر سے خطرہ نہیں ہے، اندر سے خطرہ ہے۔ جب دل کیا دھرنا دے کر ملک کو بند کر دو اور ملک کا نقصان کر دو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کوئی مذاق نہیں، جب چاہے درخواست دائر کر دی، جب دل کیا واپس لے لی۔ نظر ثانی درخواستیں اتنا عرصہ کیوں مقرر نہیں ہوئی، یہ سوال ہم پر بھی اٹھتا ہے۔ کیا سپریم کورٹ کو اس وقت کوئی عدالت سے باہر کی قوتیں کنٹرول کر رہی تھیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ سب سے پہلے ہم خود قابل احتساب ہیں۔ نظر ثانی درخواست آ جاتی ہے، پھر کئی سال لگتی ہی نہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ فیصلے پر عمل نہیں کیا جا رہا کیونکہ نظر ثانی درخواست زیر التوا ہے۔ چیف جسٹس نے شیخ رشید کے وکیل سے مکالمہ کیا کہ آپ اب بھی یہ سچ نہیں بولیں گے کہ کس نے نظر ثانی کا کہا تھا، کس کے کہنے پر درخواست دائر کی؟ اس پر شیخ رشید کے وکیل نے کہا کہ نظر ثانی درخواست دائر کرنے کے لیے مجھے کسی نے نہیں کہا تھا، وکیل کی جانب سے غلط مشورہ دیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو MNA رہ چکے ہیں اور وزیر رہ چکے ہیں تو وہ زیادہ ذمہ دار ہیں۔ جلاؤ گھراؤ کا کہتے ہیں تو پھر اس پر کھڑے بھی رہیں نا، کیوں کہیں نا کہ ہاں میں نے حمایت کی تھی۔ اپنے مقاصد کے لیے معاشرے میں نفرتیں بڑھانا اور پھر کھڑے بھی نہیں ہوتے اور بھاگ جاتے ہیں۔ ملک کو دنیا میں مذاق بنا دیا، بڑے بڑے بیان دیتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ نہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور نہ سچ بولیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قاضی فائز صاحب کا کہنا تھا کہ یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کس چیز کا خوف ہے؟ مزید ملک کی خدمت کرنے کا موقع ملے تو کیا پھر ملک کی خدمت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ شیخ رشید نے اس پر بولنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے انہیں بولنے سے روک دیا اور کہا کہ وکیل بات کر رہے ہیں۔ شیخ رشید سے چیف جسٹس نے مکالمہ کیا کہ پھر آپ سے نہیں پوچھ رہے، آپ کے وکیل سے پوچھ رہے ہیں۔ جسٹس اطہر مندلہ نے کہا کہ شیخ رشید ایک سینئر پارلیمنٹرین ہیں، آپ کے حوالے سے عدالت نے کچھ نہیں کہا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اگر شیخ رشید کا ISI کی رپورٹ میں ذکر تھا تو پھر ان کے خلاف کارروائی کریں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایک اور صاحب بھی اعجاز الحق بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ میرے خلاف بھی اس میں لکھا ہے، تو پھر ہم نے ان کا معاملہ کلیئر کر دیا، نمٹا دیا۔ عدالت نے شیخ رشید کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 4.5 سال ہو گئے،
60 دنوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ حاضر سروس بارے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اس کی سروس متاثر ہو سکتی ہے۔ دوران سماعت سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم حیدر نے پیش ہو کر کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنا بیان دیں گے، تاہم انہیں کمیشن پر اعتراض ہے۔ کمیشن کے 2 ارکان سابق سرکاری افسران ہیں، ریٹائرڈ ہیں، کیا ان میں اتنی جرت ہوگی کہ وہ سابق وزیر اعظم، سابق آرمی چیف اور سابق چیف جسٹس کو طلب کر سکیں؟ چیف جسٹس نے ابصار عالم سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنے خدشات کو ابھی محفوظ رکھیں، ابھی تو کمیشن قائم ہوا ہے، ہم کیا ساریوں پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ دنیا امید پر قائم ہے، ہو سکتا ہے 2 ماہ بعد ان کے خدشات غلط ثابت ہوں اور ہو سکتا ہے درست ثابت ہوں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم حکومت کو کوئی ہدایات جاری نہیں کریں گے، یہ عوام کا حق ہے کہ ان کو سچ بتایا جائے، ہر ادارے کو اپنا کام خود کرنا چاہیے، ہم سے وہ کام نہ کروائیں جو کبھی 184(3) کے تحت اختیار کا استعمال کر کے ماضی میں ہوتا رہا۔ ہو سکتا ہے 60 دنوں میں آپ کی بات سچ نکل آئے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ابصار عالم نے سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کو خطوط لکھے تھے، کمیشن ان کو بھی بلا سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ امید پر دنیا قائم ہے، ہم پہلے سے ہی شک نہیں کر سکتے، پہلا بڑا قدم اٹھایا گیا ہے، دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اگر سچ نکالنا چاہے تو تفتیشی افسر بھی نکال سکتا ہے اور اگر نہ نکالنا چاہے تو IG پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس نے سماعت کا حکم لکھواتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل نے انکوائری کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن پیش کیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ TORs میں شامل کیا جائے گا کہ نظر ثانی درخواستیں دائر کرنا حادثہ تھا یا کسی کی ہدایات۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ TORs 1 ہفتے میں شامل کر لیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اب کیس 2 ماہ بعد سنیں گے، جس پر اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ سماعت 20 جنوری کے بعد مقرر کی جائے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کسی کو استثناء نہیں، سب کو کمیشن بلا سکتا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کمیشن ابصار عالم کے نام لیے گئے افراد کو بھی بلانے کا اختیار رکھتا ہے۔ تو ناظرین، یہ آج کی بڑی سماعت ہوئی، اس کی پوری کارروائی آپ کو بتا دی ہے۔ حسب سابق بڑے کیسز میں میڈیا بہت آیا ہوتا ہے اور بڑے لوگ سمیع ابراہیم صاحب، متی اللہ جان صاحب، عبدالقیوم صدیقی صاحب، حسنات ملک صاحب اور ہمارے اور اسد طور صاحب اور اسی طرح اسد ملک صاحب بھی آئے ہوئے تھے جو ہائی کورٹ کرتے ہیں ڈان کے لیے۔ تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جب بڑے کیس لگتے ہیں، روٹین کے کیسز میں میڈیا اتنی لفٹ نہیں کرواتا ہے اور ہمارے جیسے لوگ پھر ادھر جاتے ہیں عام کیسوں میں بھی اور اس میں بھی خبریں نکل آتی ہیں، ہم ناظرین کو اس حوالے سے بتاتے ہیں اور لوگوں میں جو اویئرنیس ہے، جو آئین قانون اور عدالتوں کے بارے میں وہ پھیلانے اور ان کو آگاہی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔